अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल के साथ आसिफ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ ज़िला मीरपुर की नौजवान सियासी शख्सियत जो इस वक्त उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूनियन काउंसिल पोठा बैसी से, तोकीर नजीब एडवोकेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर उम्मीदवार हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि उनके क्या प्रोग्राम है इलेक्शन जीतने के बाद और वो क्यों सियासत में आए, उनका क्या मकसद था। आज उनसे हमारी सारी गुफ्तगू जो है वो सिर्फ इलेक्शन से मुतल्लक होगी। तोकीर नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए क्योंकि ये दिन आपके लिए बड़े मसरूफ़ हैं। ये बताएं कि आपने सियासत कब शुरू की और थोड़ा सा हमें ज़रा बैकग्राउंड हमारे नाजरीन को पता चलना चाहिए कि आप कब सियासत में एंटर हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आसिफ कुरैशी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो थैंक यू जनाब। प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जिसने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपनी आवाज़ जो है वो ऑडियंस तक पहुँचा सकूँ, अपने यूनियन काउंसिल के लोगों तक पहुँचा सकूँ और जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे जितने भी सोशल मीडिया को देखते हैं उन तक पहुँचा सकूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं 2011 जो इलेक्शन था जिसमें जी मैं मरहूम कैप्टन सरफराज खान साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे। तकरीबन 2011 के इलेक्शन से मैंने एक पॉलिटिक्स का आगाज किया। MSF में रहा, उसके बाद यूथ विंग हल्के में, यूथ विंग मरकजी और MSF मरकजी, फिर कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर का सफर किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो रहा है उसमें मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के लिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ये जिस तरह से पिछले अरसे में मैंने सियासत की, हल्के में की, अपने यूनियन काउंसिल में की, हमेशा कोशिश की कि मैंने पॉजिटिव पॉलिटिक्स की, लोगों की खिदमत की, खास करके हमेशा गरीब तबका जो है उसके बारे में सोचा। तो आज यही वजह है कि यूनियन काउंसिल की जितने भी गरीब लोग हैं, खास करके जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो मेरे साथ हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि ये लोग मेरा बाजू हैं, मेरी कैंपेन कर रहे हैं। इसी वजह से मैं इंशाल्लाह 8 दिसंबर को ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें मैं भरपूर कामयाबी हासिल करूंगा। तो फिर 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल होने जा रहा है, अवाम के क्या तासरात हैं? आप चूंकि इस वक्त लोगों से राब्ते में हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के क्या तासरात हैं कि ये जो एक सिलसिला 31 साल के बाद दोबारा आज़ाद कश्मीर में शुरू होने जा रहा है, तामीर और तरक्की का नए दौर का आगाज होगा, इस हवाले से अवाम क्या चाहती है कि ये अच्छा हो रहा है? कुरैशी साहब, बात यह है कि देखें, ये जो किसी भी जो सिविलाइज सोसाइटी है या जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसमें जो लोकल बॉडीज है ना, ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मैं समझता हूँ कि 31 साल के बाद इलेक्शन का इनेकाद कराना, ये मैं इसका क्रेडिट जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब को दूंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दूंगा कि ये सबसे खुशाइन मेरे ख्याल में जितने भी इससे आई सबसे बड़ा ये काम है कि इस इलेक्शन से न सिर्फ एक आम आदमी को बल्कि मैं समझता हूँ कि जो सफेदपोश सियासी कारकुन है उसको भी मौका मिल रहा है। और ये जो बलदियाती इलेक्शन है, जो काउंसलर होता है एक वार्ड का, वो काउंसलिंग भी करता है अपनी जो अवाम है उसकी, और खास करके जो गली बंदों के मसाइल है उनका हल है। तो ये अवाम में भरपूर जोशो खरोश पाया जाता है और लोग भरपूर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो कि हमारी स्टेट के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए सबसे खुशहाइन बात है। तो मैं इसका क्रेडिट जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब को जरूर दूंगा। आप कोई ऐसे चंद मसाइल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर जो है जिन पर आज तक किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, जो हल तलब है, जो आप चाहते हैं कि मैं मेंबर असेंबली मुंतखब होकर उनको हल करूं, कोई अवाम के सामने रखना पसंद करेंगे? जी कुरैशी साहब, मसाइल तो हमारी यूनियन काउंसिल में बहुत सारे हैं। सबसे जो बड़ा मसला है हमारी यूनियन काउंसिल में, मैं समझता हूँ कि ये ग्रेटर वाटर सप्लाई का मसला मसाइल हैं हमारी यूनियन काउंसिल में। उसके अलावा जो साफ पानी है
وہ ہمارے جی لوگوں کو میسر نہیں ہے، کیونکہ صاف پانی نہ ہونے سے کافی موذی بیماریاں جو جنم لیتی ہیں. اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، جی بجلی کی جو ضروریات ہیں ان کے بھی مسائل ہیں. سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں ہمارے وہ زیادہ تر بے روزگار ہیں. ان کے لیے جی روزگار کے مواقع ہونا، اور ایک اور جو مسئلہ ہے ہماری یونین کونسل، بلکہ ہلکے پورے کا وہ مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن ہماری یونین کونسل کا میں ایک نمائندہ ہوں تو میں یہ ضرور پن پوائنٹ کروں گا. ہمارے جو ایریے میں زیادہ جو لینڈ ہے وہ آج سرکار ہے، شاملات دہ ہے. تو جی جب بھی ہمارے لوگوں کے قبضے میں ہے، تقریباً آباؤ جداد سے لوگوں کے قبضے میں ہے، تو جب بھی کوئی تعمیر کرتا ہے تو وہ محکمہ مال کے ساتھ ہماری کلیکٹ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے وہ بھی ایک مسئلہ ہے جو ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کو وہ ریگولرائز بھی کریں. تو دہلی کنبہ جات کا ہمارے خاص کر کے جو ٹاؤن بنے تھے بنگلہ ڈیم آف ریزنگ کے جی بعد، جی جی ان میں بھی ٹھیک. تو انشاءاللہ یہ تو یہ جو آپ ہم کا کوشش یہ کریں جو آپ کا حلقہ انتخاب ہے، اس کے بعد جو دیگر پیکج آئے تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی یونین میں بھی اور حلقے میں بھی مسائل ہیں یہ بچوں کے کیسے حل. جی جی بہت اچھی بات ہے. اگر اس طرح کے کوئی مسائل ہیں تو یہ حل ہونے چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جس جماعت کی ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، کیا تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی میں جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنے پر دلچسپی رکھتی ہے؟ بالکل جی قریشی صاحب، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب سے کشمیر میں آئی ہے کافی انہوں نے ڈلیور کیا ہے سردار تنویر الیاس صاحب کی قیادت میں. جی جس طرح ظفر انور صاحب نے حلقے میں میرے خیال میں یہ جو اتنے 1.5 سال کے عرصے میں سب سے جو بڑا مسئلہ تھا، جو عرصے سے ایک ہمارے لوگوں کی خواہش تھی کہ تحصیل اسلام گڑھ کو تحصیل کا درجہ دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام ہے. تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ ظفر صاحب کی بھی یہی کوشش ہوگی، ہماری بھی یہی ہوگی کہ جتنے بھی بڑے درینا مسائل ہیں حلقے کے، رٹھوا ریام برج کا پروجیکٹ کا مسئلہ ہے، دیگر انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، جتنے بھی ہیں اس میں گورنمنٹ بھی سنسیئر ہے اور ہمارے نمائندے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ سنسیئر ہیں کہ ضرور بھرپور طریقے سے ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے جو اس وقت مد مقابل امیدوار ہیں ان کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ آواز کو نہیں. توقیر صاحب، میں نے سوال یہ رکھا ہے کہ جو آپ کے مد مقابل امیدوار ہیں ان کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرے خیال میں کوئی سگنلز کا مسئلہ ہے. ویسے مجھے تو آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو اس وقت آپ کا مقابلہ کس سیاسی جماعت سے ہو رہا ہے؟ کوئی آزاد امیدوار ہے یا کسی سیاسی جماعت سے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ قریشی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز ٹھیک تھی، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے. میں آپ سے جو ساتھ فون پر جو ہے میں آپ سے جو ہے وہ رابطہ کر لیتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے کوئی. ہلو. ہاں جی، ہم فون کے ساتھ بھی ادھر سے بھی آپ سے کنورسیشن کر لیتے ہیں کہ شاید کوئی آواز کا ایشو تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ فون پر جو آپ سے یہ بتائیں کہ جو آپ کے مد مقابل امیدوار ہیں ان کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے؟ قریشی صاحب جو مد مقابل امیدوار ہیں ان کا تعلق ہے پی ڈی ایم کے ساتھ. پی ڈی ایم. وہ پوری ہمارے خلاف ایک پی ڈی ایم بن گئی ہے. جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے وہ بھی اس میں مسلم لیگ نون کی بھی پوری ٹیم تقریباً ان کے ساتھ ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقابلہ اس وقت پوری طریقے کی جو قیادت جس میں مسلم کاکس بھی شامل ہیں، دیگر جتنے بھی شامل ہیں، میرا مقابلہ اس وقت پوری پی ڈی ایم کے ساتھ. اچھا، آپ کا مقابلہ اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. تو پچھلے چند روز قبل میں نے دیکھا ہے کہ
حلقہ کے جو ایم ایل اے ہیں انہوں نے اپنا امیدوار ان کے حق میں جو ہے وہ ڈرا کرا دیا ہے, وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے ان کے حق میں دستبردار ہونے سے آپ کے ووٹرز یا آپ کے ووٹوں پر کوئی فرق آئے گا؟ جی بالکل بھی نہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہماری یونین کونسل میں ووٹ بینک تھا وہ سب کو پتہ ہے. پچھلے جنرل الیکشن میں جو انہوں نے ووٹ لیا تھا نہ وہ اس پوزیشن میں تھے کہ اپنا امیدوار الیکشن میں لے تھے, لیکن انہوں نے اپنا امیدوار آزاد امیدوار کے حق میں وڈرا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست ہے, اس میں بعض اوقات کوئی کام کرنے سے دوسرے کینڈیڈیٹ کو فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس سے نہ ہمارے ووٹروں کو فرق پڑا ہے بلکہ ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک بات تو ہے کہ دوسری طرف جو ان کے والد ہیں وہ سابق ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں, کیا وہ بھی الیکشن پر کوئی اس طرح کا اثر انداز ہو رہے ہیں یا؟ دیکھیں قریشی صاحب یہ الیکشن ہے, ظاہر ہے آپ کے علاقے کے ہیں, کے لوگوں نے یونین کونسل کے لوگوں نے ووٹ دینے, جی جی, کوئی جس نے عوام کی خدمت کی ہو, جو ایک گراس روٹ لیول سے سیاست میں آیا ہو, کیونکہ یہ نہ ہی کوئی ادارے کی ہے نہ ہی کسی اور کوئی انسٹیٹیوشن کی الیکشن ہے, بلکہ یہ ایک لوکل الیکشن ہے. جو لوگوں کا زیادہ انوالو ہوگا, جو رابطہ رکھے گا لوگوں کے ساتھ, جی بالکل رکھے گا, جو لوگوں کی خوشی اور غمی میں شامل ہوگا اور جو بہتر ڈلیور کر سکتا ہے لوگ اسے ووٹ دیں گے. اس میں میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی بڑے عہدے پہ ہو یا جتنا مرضی کو بڑا ہو, اس میں ووٹ لوگوں نے ہمیشہ, اس سے پہلے بھی حلقہ نمبر 2 کے لوگوں نے, اس یونین کونسل کے لوگوں نے ہمیشہ سیاسی کارکنوں کا خیال رکھا اور اس مرتبہ بھی وہ سیاسی کارکنوں کا بھرپور خیال رکھیں گی, بغیر کسی عہدوں کے, بغیر کسی کو بڑا پرسنالٹی دے کے. میرے ساتھ اس وقت حلقہ کی جو بڑی بڑی شخصیات کے علاوہ جو تقریباً جو میری یونین کونسل کے جو نوجوان ہیں یا دیگر جو برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں, اکثریت میرے ساتھ ہے, ان کا پیار و محبت میرے ساتھ ہے, میری کمپین کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے کافی ہے اور انشاءاللہ انہی لوگوں کی وجہ سے میں الیکشن جیتوں گا کر رہا ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کسی شخصیت کو, ہمارے لیے قابل احترام ہے تمام شخصیات, لیکن الیکشن کم از کم لوگوں کو جو ہے وہ, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جو عوام میں مقبول ہے, جو لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے, ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر جو نوجوان ہیں ان کی اکثریت کا آپ کو اعتماد حاصل ہے؟ جی بالکل, نوجوانوں کی جو اکثریت ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے. جتنے بھی یونین کونسل تھے آپ دیکھ لیں پچھلے عرصے سے جتنی میری کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ بڑی کارنر میٹنگ میری ہوئی. اگر ہم نے کسی دفتر کا افتتاح رکھا تو وہ ایک کارنر میٹنگ کی شکل اختیار کر گیا. نوجوان خود بخود ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. کچھ پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریاتی ووٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے ساتھ ایڈ ہوا ہے, ہمارا ذاتی ووٹ بینک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں کسی چیز کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم یہ کہیں کہ ہم الیکشن میں لوز کر رہے ہیں, بلکہ ہم الیکشن میں ہم نے ون کر لیا ہے. یہ جو 8 دسمبر کو پولنگ ہونی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آخری دن تک کھیلنا ہے, آخری بال تک کھیلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ میری انشاءاللہ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری ٹیم کو, نہ صرف مجھے بلکہ جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, لوکل کونسلز کے جو الیکشن لڑ رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی کامیاب کرے گا انشاءاللہ. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں برادری قبائل جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں یا ایک جو نظریات جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ قریشی صاحب جو برادری اور قبائل کی بات ہے تو یہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں. آپ ایک ایسی جگہ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اور دوسرا شعبے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, تو آپ ہم سے زیادہ یہ بات سمجھیں کہ یہ جو بات یہ ہم نکال نہیں سکتے. ضرور اس کا اثر ہوتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص کر کے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے جس نے ہمیشہ نوجوانوں کو پروموٹ کیا, اور اس جماعت میں آ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ واقعی نظریات بھی کوئی چیز ہوتے ہیں.
کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں اگر کسی جماعت کا کسی نشان کا ووٹ ہے وہ پلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. جی یہ میں فیئرلی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں مسلم لیگ میرا اس میں سیاست کی, لیکن اس کی نسبت سے پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریاتی ووٹ ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک. حالانکہ ہمارے یہ اوورسیز کے جتنے دوست ہیں یہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کی نسبت ہے. تو نظریات ہمیشہ ہوتے ہیں, اور جو آپ نے برادری اور قبائل کی بات کی ان کو بھی ہم نہیں نکال سکتے. دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں, آزاد کشمیر میں نکل سکتے ہیں. دونوں چیزیں ضروری ہے, قبائل بھی ضروری ہے, برادری کا ووٹ بینک بھی ہونا چاہیے, نظریات بھی اپنی جگہ ہونے چاہیے. اچھا, آپ کی طرف سے کوئی اپنے حلقہ کے آپ کے جو ڈسٹرکٹ کے اندر عوام ہے ان کے لیے, کیونکہ الیکشن اب آخری دنوں میں ہے, کوئی میسج آپ دینا چاہیں جو کہ آپ کے جو عوام ہے ان تک پہنچ سکے, جو ووٹر ہیں ان تک پہنچ سکے؟ میری تمام ووٹر سے, سپورٹر سے, اور جتنے بھی جو آپ نے ڈسٹرکٹ کے ہیں یا یونین کونسل کے ہیں, حلقے کے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ضرور سیاست میں حصہ لیں, پالیٹکس کریں, نوجوانوں کو کامیاب کریں. خاص کر کے اس الیکشن میں جو نوجوان زیادہ حصہ لے رہے ہیں, سفید پوش طبقے سے لوگ حصہ لے رہے ہیں, تو ان کو کامیاب کروائیں, پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کروائیں, تاکہ یہ آزاد کشمیر میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو یہ کینڈیڈیٹ جب الیکٹ تو انشاءاللہ بہتر طریقے سے حکومت جو ان کو اکوموڈیٹ بھی کرے گی اور وہ بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت بھی کریں گے. تو میری یہی نوجوانوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نوجوانوں کو موقع دیں, نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں, تاکہ یہ ہمارے نوجوان جتنے ہیں وہ کل کونسلرز کے بعد, ڈسٹرکٹ کونسلرز کے بعد پھر جا کے اسمبلی کی سیاست کریں, اور گراس روٹ لیول سے جب یہ لوگ آئیں گے تو نہ صرف اس سے سویلائز سوسائٹی بنے گی, جیسے ہمارا ایک انتظامی سٹرکچر اور حکومتی سٹرکچر ہے وہ. جی بہت شکریہ توقیر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, جس طرح توقیر نے یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ہمیں ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو لوگ ہم کے لیے, ملک کے لیے, علاقہ کے لیے بہتر ہوں, جو تعمیر و ترقی میں ہماری مدد کر سکے. ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. توقیر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی, تھینک یو.